अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, जो कि ऑफ़ कोर्स एक बहुत ही अहम सेगमेंट लेके आती है 6 o'clock से लेके ऑनवर्ड्स तक। और आज हमने जो मौजू शुरू किया था उसी को आगे लेके चलेंगे। वैसे तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, इसमें ख़ास तौर पे बात की जाती है दुआ के हवाले से, इसके फ़ज़ाइल के हवाले से। लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपने माशरे पे, सोसाइटी के नॉर्म्स पे नज़र डालते हैं तो हमें मामला कुछ उलट नज़र आता है। बड़ी जल्दबाजी आ जाती है जनाब इस आखिरी एक अशरे में। कारोबार चमकने लगते हैं, बाज़ारों की रौनक भी होती है, लेट नाइट तक लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ख़्याल में जो उभर कर इस दफ़ा थीम ऑफ इस्लाम एंड थीम ऑफ रमज़ान आई है वो कमर्शियल एलिमेंट्स के हवाले से। हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो कुछ देखा, हम बाहर देखते हैं, हम जिस तरह हमने देखा कि बाज़ारों में ख़ास तौर पे पैकेजेस, चाहे वो मलबूसात के हवाले से हों, खाने की चीज़ों के हवाले से हों, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पैकेजेस आए तो लोगों ने कहा कि शायद हमने रमज़ान को ज़्यादा कमर्शियल बना दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुस्लिम उम्मा ऑफ़ कोर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन को देखा जाए, हमारी अपनी रिवायतें हैं, हमारे अपने त्यौहार हैं, लेकिन जो उसमें सही एसेंस है इबादत का, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। अगर ये कहा जाए कि उम्मीद और नाउमीदी का चोली दामन का साथ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा जब हम ये महसूस करते हैं कि हम बड़ी साबित कदमी से आगे बढ़ रहे हैं, कोई छोटी सी भी बात ऐसी हो सकती है जिससे टकरा कर, ठोकर खाकर हमें ऐसा लगे कि हम अपना रास्ता खो गए। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि इस पे आप अपना दिल छोटा ना करें और ये ना समझें कि जी अगर आप नाउमीद हो गए हैं तो अब इसके बियॉन्ड कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को दोबारा से पिक करना और अपने आप को दोबारा से आगे लेकर चलना, यही मेरे ख़्याल में आज हमारा सबसे अहम इम्तिहान है। तसव्वुफ़ की बात करेंगे, ख़ास तौर पे दीन के कई मराहिल, कई मामलात को हमने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। हालाँकि हमें अगर हम सीरत नबवी की तरफ देखते हैं, बार बार यही तलकीन की गई है कि दीन में आसानियाँ पैदा करो, इसमें टॉलरेंस लेके आओ। उन लोगों के लिए भी जो शायद तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं बरत सकते और बहुत सारी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारी राय से अगर ज़रा सी भी मुख्तलिफ राय हो तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है उसको सुनने की, उसको समझने की, या उसको उसकी स्पेस देने की भी। आज बात करना चाहेंगे तसव्वुफ़ के हवाले से, जो कि फिर ऑफ कोर्स जाके मिलेगा खौफ और नाउमीदी के सब्जेक्ट से भी। और हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, दोनों ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उसका एक पर्सनल लिंक भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माई गेस्ट है, आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनकी एक अपनी जर्नी रही है। जब हम स्पिरिचुअलिज़म की बात करते हैं, सूफ़ीज़म की बात करते हैं, या फिर तसव्वुफ़ की, बिल्कुल दूसरे सिलसिलों की तरह इसमें भी बैत होती है। और इनका ये सफ़र तकरीबन 15 साल पे मुहित है। और आप ये अक्सर समझते हैं कि आपके और हमारे लिए शायद ये करना आसान है, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्पॉटलाइट के अंडर हो, उसमें ग्लैमर भी हो, उसमें पैसा, शोहरत, ये तमाम मादी चीज़ें हों, तो उस वक्त आप तसव्वुफ़ की तरफ कैसे राग़िब होते हैं और तसव्वुफ़ आप में क्या तब्दीली लेके आता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतिया खान। यू ऑलरेडी नो हर, अ वेरी वेल नोन फेस, अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द फैशन वर्ल्ड इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच अतिया फॉर टेकिंग आवर टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अगैन समबडी हु इज़ डेफिनेटली अ कॉर्पोरेट ट्रेनर बाय प्रोफेशन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो तमाम मामलात हमारे होते हैं जिसमें हम पर्सनली यानी इंडिविजुअली भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनली जब हम बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमारे ख़यालात भी मुख्तलिफ होते हैं, उनको एक जगह जमा करना और एम्पावर करना, दैट इज़ व्हाट शी डज़। और हमारे साथ मौजूद हैं समरा अहमद। थैंक यू समरा फॉर बीइंग हियर विद अस। अतिया, अगर शुरुआत में आपसे करूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट सी आई टू आई कि फैशन, ग्लैमर, लाइट्स, कैमरा, और फिर दूसरी तरफ तसव्वुफ़ दैट टॉक्स कम्प्लीटली अबाउट लेटिंग गो ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, और तसव्वुफ़ की तरफ, टॉलरेंस की तरफ आपको लेके जाता है। आपकी ये पर्सनल जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? इनिशियली मुझे भी लगा कि इसमें शायद
کانفلکٹ یا کانٹرڈکشن ہے, وچ از وائی کچھ عرصے کے لیے میں کیمرے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی. آئی وینٹ بیہائنڈ دا کیمرا. لیکن جیسے میری سort of انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی, مجھے لگا کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں, بیکاز میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے, اور اگر آپ نے میسج پہنچانا ہے ٹالرنس کا, پیس کا, انلائٹنڈ ریلیجیس تھاٹ کا, تو ڈیفینیٹلی بینگ ان دا میڈیا ہیلپس. بالکل صحیح. لیکن یہ جو جرنی تھی آپ کی, واز اٹ, یعنی کئی لوگ جب اس کی طرف راغب ہوتے ہیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تصوف میں جاتے ہیں, تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یعنی تھوڑا سا اسٹیریوٹیپیکل ہے, لیکن ہمارے یہاں شاید انڈیکیشن یہ ہے کہ کوئی پرسنل ٹرموائل کی نشانی ہوتی ہے. ڈڈ یو گو تھرو اے رف پیریڈ ان لائف جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہو کہ شاید تھوڑا سا دین کے قریب ہونے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک دیٹس کوائٹ کریکٹ, کیونکہ مجھے شوق بچپن سے ہی تھا. انیشلی مائی انٹرسٹ ان ریلیجن اسٹارٹیڈ وین آئی واز 16, اور میں ہائی اسکول میں تھی کینیڈا میں, تو وہاں مجھ سے مختلف جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے آ کے اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے, اور عجیب عجیب ان کے آئیڈیاز تھے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں ان کو صحیح سے جواب دے سکوں. تو 16 سال کی عمر سے لے کے پھر میں نے خود اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آئی میری زندگی میں when I was 21 and I was going through a divorce, and I had been very مطلب اس وقت میری ماڈلنگ ہائٹ پہ تھی, تو بہت زیادہ ایک پبلک فگر ہونے کی وجہ سے اتنے ینگ ایج میں وہ جو سارا آپ کو ایک عجیب سی اٹینشن مل رہی تھی نیگیٹو وجہ سے کہ بھی ڈیورس ہو رہی ہے یہ وہ. سو اٹ واز ویری ویری ٹرومیٹک فار می, اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی ریئلائز دیٹ آئی نیڈیڈ ٹو ریکنیکٹ اسپرچولی. So I went on this silent retreat to Changamanga to study the Quran and stuff like that. And اس وقت میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں کیمرے کے سامنے اب نہیں آؤں گی, مجھے اپنے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ٹو ڈسکور مائی سیلف سو ٹو اسپیک. اس کے بعد جو نیکسٹ میرا ٹرننگ پوائنٹ آیا واز ان 2001 جب میں when I met my teacher شیخ ناظم. تو جو ایک اکیلا ایک سفر میں جو کری تھی, then you got a mentor, somebody to guide you, and a group. yeah. تو ایک سپورٹ سسٹم پھر تو عطیہ یہ میرے خیال میں بہت اکثر لوگ تو اس کے بارے میں یعنی ہو سکتا ہے they might pass a judgment or it sounds stereotypical to them, لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بکھرا ہوا پائیں یا آپ کو یہ ریئلائز بھی ہو جائے کہ آپ کی لائف میں شاید there is now come a point where you need to reconnect with God. سمرا آپ کیا کہیں گی آج جو ہماری لارجر تھیمس ہیں about fear and about hope, اس کو اگر آپ ہیومن سائیکالوجی میں دیکھتی ہیں اسپیشلی when a group of people are working together, تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا کام کرو گے تو آرگنائزیشنز میں بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں, اینڈ دیر آف کورس رولس کہ if you're underperforming you might be shown the door. تو یہ چیز کتنا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ اٹ فرام اے پیپل ٹو پیپل اینگل کہ سزا اور جزا کے جو کانسیپٹس ہم لے کے آتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کنڈیشننگ کے, ڈز دیٹ میک پیپل مور موٹیویٹڈ ٹو ورک بیٹر؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا فیئر کی, اور ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ خوف کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں کہ فیئر جو ہے, اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں, ایون ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں لوگ ڈراتے ہیں کہ اچھا جی آپ کی پروموشن نہیں ہوگی, یا پھر اگر آپ اس طرح سے ایک اسپیسیفک لیول کے اوپر کام نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن جو خوف ہے نا وہ بہت اسٹرانگ چیز ہے, ڈر انسان کی ایک اسٹرینتھ ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرض کریں کہ ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہے, آپ روشنی کو کیسے پہچانیں گے کہ جب ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی. صحیح. لیکن ایک اندھیرے کمرے میں اگر اتنی سی بھی روشنی ہوگی تو پھر آپ اس اتنی سی روشنی جو ہے وہ پورے کمرے کو منور کر دیتے. تو اندھیرا ہے تو روشنی ہے نا, یعنی دیٹ کنٹراسٹ ان لائف از ویری امپورٹنٹ. اور روشنی ہے تو اندھیرا ہے, تو جب تک آپ کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہوگا تو آپ روشنی کو کیسے پہچانیں گے؟ سمرا دین پوائنٹ دیٹ ٹیکس اس ٹو دی نیکسٹ کوسچن کہ بھائی پھر
کئی لوگوں کا ریئیکشن ٹو فیئر اتنا مختلف کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ جی اچھا یہ میرا اگر خوف ہے تو مجھے اس کو پار کرنا ہے, مجھے بہتر پرفارم کرنا ہے. یہ ہماری پرسنالٹی کے ڈفرینسز ہیں. بالکل. دیکھیں ہر ایک انسان کا ایک میکینزم ہوتا ہے, ایک ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر نارملی ہم تھیراپی کے اندر 3 چیزیں کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں جو کوئی شخص ڈرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ فریز ہو جاتا ہے, یا پھر وہ فائٹ بیک کرتا ہے. فلائٹ اور فائٹ کا جو کانسیپٹ, ہاں جی, فائٹ اور فریز ہو جاتا ہے. تو انسان کے ڈیفینس میکینزم ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے بندہ ایک انسان جو ہے وہ گروتھ ہوتی جاتی ہے, یہ میکینزم چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں اپنی ایگزامپل لیتی ہوں, اور میری ایگزامپل بہت آسان ہے کہ تو جب میں چھوٹی تھی اور جب میں ایون اپنی ٹین ایج کے اندر بھی تھی, تو جب مجھے کوئی ڈراتا تھا یا کوئی مجھ سے غلط بات کرتا تھا یا تو میرا یا کانفلکٹ ہوتا تھا تو میں فائٹ کرتی تھی, اس کے لیے کھڑی ہوتی تھی. لیکن اب اس میچورٹی لیول کے اوپر آ کے, کیونکہ میں اب زیادہ کنٹینڈ ہو گئی ہوں, تو میں اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں فریز ہو جاتی ہوں. تو مجھے تھوڑی دیر بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے سمرا, اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, آئی تھنک کال ہماری. وعلیکم السلام. کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے, صفیہ نوید. جی صفیہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کی پروگرام کی تعریف کرنی تھی. بہت شکریہ صفیہ. جی ابھی لائٹ آئی ہے, مجھے آپ کا ٹاپک نہیں پتا تھا, ورنہ میں آپ سے کوئی کوشچن کر لیتی. جی آج ہم بات کر رہے ہیں امید اور خوف کے حوالے سے کہ زندگی میں جو فیئرز ہوتے ہیں, جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, کیا وہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ہماری زندگی کو ایک طرح سے روک دیتے ہیں جہاں وہ ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی خوف تو ہے, ظاہر سی بات ہے, خوف تو آتا ہی ہے, کبھی کوئی ایسی چیز دیکھ لے یا کچھ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ابیا فار میکنگ دیٹ کال. اور ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی ہیومن بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہیں آپ اس کی مخلوق کو دیکھ کر. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں جن کو لگتا ہو کہ کچھ ریچول صرف ریچولز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. یہاں پہ سمرا بھی بات کر رہی تھیں کہ فیئر ایکچولی آپ کے اندر ہڈن کوالٹیز اور آپ کے ٹیلنٹس اینڈ پاور کو بھی ابھار کر سامنے لا سکتا ہے. اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر خوف میں مبتلا ہو گئے تو کوئی کام ہم کر نہیں پائیں گے, اور بہادر لوگوں کی مثال یہی دی جاتی ہے کہ شاید یہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے. بلکہ اہم بات یہ ہے, سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اصل میں اپنے خوف کو بہتر مینج کر پاتے ہیں. سمرا اسی بات کو اگر آگے لے کے چلیں کہ ڈر سب کو لگتا ہے بٹ پیپل آر ایبل ٹو مینیج اٹ بیٹر, تو اس کے لیے کوئی ٹپس, کوئی چیز آپ کہنا چاہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں کوئی ٹپ اس کے لیے نہیں ہے. ہر انسان جو ہے, دنیا کا ہر انسان خوف زدہ ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹا یا بڑا خوف اس کے اندر دل کے اندر ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ خوف نہ ڈالا جاتا نا تو انسان دنیا کو تباہ کر ڈالتا. تو کسی کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے, کسی کے اندر انسان کا خوف زیادہ ہے, کسی کے اندر کسی جانور کا خوف ہے, کسی کے اندر گر جانے کا خوف ہے. لیکن اگین اس کو مینیج کرنے کے لیے پہلے تو سب سے پہلے اینالائز کریں کہ یہ فیئر جو آپ کے اندر ہے کس چیز کا فیئر ہے. اگر گر جائیں گے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, سم ٹائمز پیپل ڈونٹ گو دیٹ فار. عطیہ جیسے آپ اگر زندگی کے کسی خوف کی طرف پلٹ کے دیکھیں, ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بنائی اگر ہم اکیلے رہ گئے, بٹ دین وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہمیں کیا چیز اس بارے میں, اس نوشن کے بارے میں کیا چیز خوف زدہ کرتی ہے. ڈو وی ایور گو دیر؟ I think again she kind of touched upon it. اگر primarily اگر آپ کا faith strong ہے, if you believe that God is the ultimate power and you fear only God, تو پھر automatically آپ کے باقی سارے fears جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کا faith کمزور ہو
پھر اور جو باقی دنیاوی چیزیں ہیں وہ آپ کو جو ہے زیادہ تھریٹننگ نظر آتی ہیں. لیکن آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا؟ بیکاز آئی نو وین یو اسٹارٹیڈ آن دس جرنی a few years back عطیہ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں علماء دین سے مختلف ایسے ہی موضوعات دین سے جڑے ہوئے ہماری ایوری ڈے لائف سے جڑے ہوئے سوالات کیے اینڈ آپ کو مکسڈ رسپانس ملا عطیہ. اس کی کیا وجہ تھی؟ ناٹ فار دا پروگرام بٹ ان یور پرسنل کوارٹرز جو آپ کی یعنی اگر آپ ایکٹنگ کرتے ہیں ماڈلنگ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو مکسڈ رسپانس تھا. ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک دیٹ؟ well it was very interesting because you know mixed response یہ تھا کہ most people were very encouraging, very positive اور جو نیگیٹو مجھے رسپانس ملا وہ surprisingly was coming from the so called liberal quarters. اچھا right کہ they were more outraged and horrified کہ یہ تو تم فنڈو بن رہی ہو اور تم تو اسلام کی طرف جا رہی ہو اور you know like وہ والا رسپانس. اگین آئی تھنک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کیونکہ شاید اتنی نالج نہیں ہے ان کو اتنا بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی صوفیزم یا یو نو صوفی تھاٹ جو ہے وہ مطلب اٹس ناٹ دا سیم کائنڈ آف ریلیجس جیسے آپ وہابی قسم کے جو ایک سلافی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر ہم پاکستان میں بات کی جائے تو تصوف کی یا صوفیزم کی جو بنیاد ہے وہ بہت گہری ہے؟ یعنی ہم جتنے اولیاء اکرام الحمدللہ پاکستان کی زرزمین یا جہاں آج پاکستان قائم ہے آپ کو اس کی سینچریز پرانی ایک مثال ملتی ہے. آپ میرے خیال میں کوئی ایسا پاکستان کا علاقہ گلی محلہ نہیں ہے جہاں پہ ایسے اولیاء اکرام کے مزارات آپ نہ پائیں اور انہی کی وجہ سے اس خطے میں اسلام پھیلا. لیکن آج ان کے اس ٹالرنس کے ایک دوسرے سے رواداری کے میسج کو ایک طرح سے ہم بھلا بیٹھے ہیں. سمرا کیا کہیں گی اس بارے؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم جج بہت جلدی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو ججمنٹ ہے نا یہ اللہ کی یا خدا کی یہ دین ہے, خدا کا کام ہے یہ, اور ہم نے کیا کیا ہے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا. تو ججمنٹ جو ہے جیسے ہیوملٹی انسان کا کام ہے اور انسان کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے, اور یہ جو جھکاؤ ہے انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور زمین پر رکھے رہنے دیتا ہے. اس طریقے سے جو ججمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے, اور ججمنٹ کے قابل صرف اللہ ہی ہے. لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک لیڈر بن گئے, ہم ٹھیکیدار بن گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نے اپنی اجارہ داری کر لی ہے, ہماری دکان ہے, اس کو کوئی نہ بولے, اور ہم کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں. تو وہ جو سینس آف رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یہ ہم صرف اپنی زندگی کو صحیح اور غلط کے ترازو میں تولتے ہیں. یعنی بہت بلیک اینڈ وائٹ ہم نے معاملات کو کر دیا, گرے ایریا کی گنجائش نہیں رہتی. سدرا آپ جو آپ بات کر رہی ہو کہ جو اولیاء کرام آئے تھے وہ کس لیے اس طرف آئے تھے؟ they were being persecuted. this was from the family of the prophet جو وہاں سعودی میں اور ان جگہوں میں جہاں اب ان کے خلاف جو ہے وہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی, تو وہ یہاں آ کے پناہ انہوں نے دی اور پھر اپنا میسج جب انہوں نے یہاں اسپریڈ کیا تو اسلام ان علاقوں میں آیا. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سائڈ لائن ہو رہا ہے کیونکہ اب فنڈنگ آپ کی آ رہی ہے سعودی عربیہ سے, ایک مخصوص قسم کی جو ہے ایک سوچ جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے اور وہ پھیلائی جا رہی ہے, which is based on intolerance, which is based on a political agenda. لیکن عطیہ اس کو اگر ہم ٹالرنس کی طرف واپس جانا چاہیں, آپ کے بھی ذہن میں کچھ بڑے بڑے سوالات ہوں گے, آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ آج کے معاشرے آج کے چیلنجز کو دیکھ کے وہی امن کا بھائی چارے کا میسج ہم کیسے دیں؟ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, آپ مدرسوں میں, آپ ممبران میں آپ کیا درس دے رہے ہیں, آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں کہ جی شیعہ کافر ہے, صوفی کافر ہے, جو آپ سے اگری نہیں کرتا ہے وہ کافر بھی ہے اور وہ واجب القتل بھی ہے. تو جب آپ کے جو جو دیکھیں یہاں پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے خیالات کسی اور سے نہ ملتے ہوں تو یعنی یہ بڑی میرے خیال میں بڑی نچلے درجے کی بات ہوگی. آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے اگر آپ وائلنس کا سہارا لیں. سمرا نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم ججمنٹ کرتے ہیں کن چیزوں کے بیسس پہ کہ کون کیسا دکھتا ہے, کس کا عقیدہ کیا ہے, کس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے. آئی تھنک کہ اس چیز سے اجتناب کر کے ایک امن کا, بھائی چارے کا, اور خاص طور پہ جو اسلام کی اصل روح ہے وہی ہم ایک دوسرے تک پہنچائیں. سمرا کمنگ بیک ٹو امید, آپ سمجھتی ہیں کہ آج ہمیں یہ شعور بیدار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم امید کی طرف دوبارہ راغب ہوں؟ دیکھیں
امید کا دامن کبھی بھی انسان ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور چھوڑ سکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ چھوڑ دے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ امید جو ہے وہ باندھے رکھنی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. تو امید جو ہے وہ پرانے زمانے کے اندر بھی تھی، ہمارے زمانے میں بھی تھی، اور امید جو ہے وہ ابھی بھی ہے. تو ابھی بھی جیسے کہ اگر میں پوری دنیا کی مثال دیتی تو میں بھی ابھی بھی امید کرتی ہوں کہ دنیا جو ہے ایک اچھا معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں. بالکل. ہمارے انسان کے اندر اگر وائلنس ہے تو ایک اچھا انسان بھی ہے ہمارے اندر، اور یہی اچھا انسان بننے کی جو کہ میرے خیال میں بیسس ہے اچھے معاشرے کی، اس کے لیے ہمیں دین نے مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے. یعنی چاہے وہ ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ ہو، یا پھر آپ کے ملک میں بسنے والی مائنورٹیز کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ احسن طریقہ احسن سلوک کرنا ہی اسلام کا، دین اسلام کا میسج ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اینڈ آف دا کیمرا بریک میں ہم بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ کانورسیشن کر رہے تھے بیکاز عدیہ ہیز ایکچولی میڈ اے کم بیک آن ٹیلی ویژن اسکرین وین شی واز ایکٹنگ ان اے سوپ آپرا اور اے پلے سیریز ویری ریسنٹلی. اور ہم نے یہ بات کرنا شروع کی کہ ہماری سوسائٹی میں آدھے سے زیادہ جو خواتین سے ریلیٹڈ خوف اور امید کے پہلو ہیں وہ ہم ان کہانیوں میں بڑے ڈسٹورٹیڈ انداز میں کور کرتے ہیں. سمرا، یو تھنک دیٹ از ہیونگ این امپیکٹ؟ بالکل. آپ کسی بھی سوسائٹی کی ہسٹری اٹھا لیں، آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا لیں، آپ عربس کی ہسٹری اٹھا لیں، آپ ایشیا کی ہسٹری اٹھا لیں، ہمیشہ خاتون جو ہے وہ ایک وکٹم شو کی گئی ہے کہ وہ ایک وکٹمائز ایک فگر ہے. حالانکہ خاتون ایک بہت اسٹرانگ فگر بھی تو ہے. بہت ساری خواتین جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی تو بنی ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں پورٹریٹ؟ موٹیویٹنگ سٹوریز نہیں ہوتی، سپریسڈ اینڈ اوپریسڈ ہی دکھایا جاتا ہے. عطیہ، وین یو ور اے پارٹ آف a program and a series like that، اس میں آپ نے نوٹ کیا، یعنی being an enlightened person، کیا آپ کو کسی ڈائلاگ نے، کسی کیریکٹر کی بات نے آپ کو لگا کہ یہ is this the real message that I'd like to send out؟ Well, I'm very, very selective. Like, I got a lot of scripts, and I've outright been rejecting most scripts for this very reason, because I just could not imagine myself delivering those kind of dialogues. Hopefully, thankfully, ye jo character tha, it had a bit of maturity and a bit of balance, so I was okay. But by and large, of course, it's a tragedy کہ ہم کس طرح سے عورتوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں میڈیا میں، اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارے پاس مذہب میں اتنی زبردست قسم کی ایگزامپلز ہیں، انسپائرنگ ایگزامپلز آف بی بی زینب اینڈ بی بی فاطمہ اینڈ بی بی ختیجہ، empowered strong women who went against the government, the authority. یہ جو ہمارے کلیشیڈ نارمز آج کل کے ذہن میں، یعنی اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام یہ روایت ڈالتا ہے کہ ایک خاتون کا ایک کیا منصب ہے معاشرے میں، لیکن آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی ہی دین کی سکھائی ہوئی کئی باتیں ہم بھول گئے ہیں. یعنی خواتین کے کام کرنے کی اگر بات کی جائے تو ہمارے سامنے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی مثال آتی ہے، جو کہ اپنے زمانے کی بہترین بزنس وومن اینڈ اے ٹریڈر آف دا ہائیسٹ آرڈر تھی. آج ہم لوگ کئی دفعہ اس کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو خوف میرے خیال میں آپ اور میں ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسٹل کیے جاتے ہیں تھرو دس اسٹوری ٹیلنگ. ڈیورسیز، ویڈوز، ورکنگ ویمن، مطلب اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں all of them نا، سوائے بی بی عائشہ کے انہوں نے شادی ہی صرف ڈیورسیز سے اور ویڈوز سے کی تھی. تو یہ اگین ہمارے جو کلچرل ٹرائبل فیوڈل جو مینٹیلٹی ہے وہ زیادہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں. دین تو اچھا، ایک بڑا سمپلیفائڈ اس کا جو ہم ورژن یا دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے سمرا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے. لیکن آپ اکثر یہ دیکھیں کہ اس طرح کے اسٹیریوٹائپ باتیں، اس طرح کی دلائل ایسے طبقے سے بھی آ رہی ہوتی ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، بظاہر ان کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں، باہر فورن ریٹرن کالجز سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود تعلیم نے ان کے ذہنوں پہ کچھ زیادہ اثر نہیں کیا ہوتا. اس میں ایجوکیشن کی کمی نہیں، اس کے اندر تربیت کا خلا ہے. ٹھیک ہے،
کہ تربیت کس طریقے سے کی جا رہی ہے، اور اس سے ہی پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ہم کہتے ہیں نا صحیح یا غلط، ان کی فیملی کا صحیح غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اپنی فیملی کا ایک کرائٹیریا ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ میری فیملی کا یا میری لائف کا یہ صحیح غلط ہے، یہ میرے پرنسپلز ہیں، یہ میرے پرنسپلز ہیں، یہ میرے ویلیوز ہیں. لیکن اگین تربیت، اور ہمیں جب ہم اپنی لڑکیوں کی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو خالی اپنے خاندان کنبے کا نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ میری اس تربیت سے یا میری اس ٹیچنگ سے پوری سوسائٹی ایز ہول کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کا لانگ ٹرم ویژن کیا پڑے گا. اگر فرض کریں کہ میں ایک ٹرینر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اگر 500 لوگوں کے ساتھ میں ٹریننگ کرواتی ہوں اور یا 10 لوگوں کے ساتھ بھی ٹریننگ کرواتی ہوں تو میرے لفظ ان کی زندگی کے اوپر انفلوئنس کریں گے، تو مجھے وہ اپنے لفظ، وہ اپنی سوچ، وہ اپنی تھاٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالنی ہے کہ اس کی میری ان سب باتوں سے ان کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال اس کو اور مزید اگر سادہ کر لیں. آپ نے تو اپنی ورکنگ اگزامپل یہاں پہ دی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور آپ ان میں کسی بھی طرح کی تفریق کریں، اگر آپ بیٹے کو زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کی اجازت دیں یا اس کی چوائس آف کالج یا یونیورسٹی پہ آپ کو کوئی آبجیکشن نہ ہو، جبکہ بیٹی پہ آپ زیادہ اس طرح کی بیریئرز لگائیں، ایون دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ. دیکھیں ایک فیکٹ تو ہے کہ عورت اور مرد میں بنیادی فرق ہیں. جی جی. تو وہ ایکوالٹی والا چکر نہیں ہے. ان کی تربیت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، گھر کے اصول وہی ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. اوپس آئی تھنک دا کال ہیز ڈراپ. دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں، نمبرز آپ کے سامنے ہیں. تربیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں ایک ہمارا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید ویسٹ میں جو ہے عورتوں کو زیادہ حقوق ہیں یا وہ ہیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو ویسٹ میں بھی وہ اسٹرگل بہت زیادہ ابھی بھی جاری ہے، اور ان کو جو حقوق ملے ہیں وہ ابھی بہت ریسنٹلی ملے ہیں، جو اسلام آپ کو 1400 سال پہلے جو عورتوں کو حقوق دے چکا ہے. مجھے تو شاید اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ اسلام سے ہی اگر ہم دین اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، سورہ النساء کا اگر آپ تفسیر کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، جس طرح اس میں لیگل رائٹس، وراثت کے، انہیریٹنس کے تمام معاملات کو جس خوبصورتی سے قرآن حکیم میں درج کیا گیا ہے، آئی تھنک بہت ساری جگہوں پہ تو وہی بیسز اینڈ لاز میں ان کو رائٹس ابھی جا کے ملے ہیں، رائٹ ٹو ووٹ، اور اسی میں سے ڈرا کیے ہیں. مجھے تو اکثر لگتا ہے کہ دے ہیو بین انسپائرڈ بائی واٹ اسلام ہیز گیون اس. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ایک مسلم معاشرہ ہونے کے باوجود وی آر انیبل ٹو اپلائی دیم. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ریلیجن جو ہے ہمارا بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ریلیجن کی اپنی روح نہیں سمجھ سکے ہیں ابھی تک. ہم صرف اپیرنس میں پھنس گئے ہیں. پہنا کیا ہے، دکھتا کیا ہے، داڑھی ہے نہیں ہے کہ نہیں، عبایا پہنا ہے کہ نہیں پہنا، ہم بھٹکایا بھی تو جا رہا ہے نا. بالکل. اور ہم کلچرل آسپیکٹس کے اندر بالکل پھنس کے رہ گئے ہیں. جو ریلیجن کی جو روح ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں. پہلے تو سمجھیں کہ اسلام مذہب کیا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سمرا، بہت بہت شکریہ عطیہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. بڑی طویل گفتگو ہے بیکاز اس کی بہت سارے اینگلز نکلتے ہیں، یہ تمام ہی ہمارے دل کے قریب ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی یہ کہا جائے کہ جی ہم کلچرل چیزوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، آئی تھنک اس کا سمپلیفائڈ جو چیز میں نے اس سے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو جج کرنا شاید دنیا کی سب سے آسان چیز ہے. لیکن چاہے آپ کسی بھی طرح پریکٹس کریں، یہاں پہ مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ سے زار و قطار رو رو کر باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے معصوم طریقے سے کہ یا اللہ اگر آپ کی میری ملاقات ہو تو میں آپ کو اپنے گھر کی بہترین پوڑی پہ بٹھاؤں گا، اپنا بہترین کھانا کھلاؤں گا اور آپ کے سر میں تیل لگاؤں گا اور آپ کو آپ کے پیر دباؤں گا. تو حضرت موسیٰ نے اس شخص کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ یہ تمہارا طریقہ بالکل بھی انداز بیاں بالکل بھی زیب نہیں دیتا، اور تم اللہ جیسی ہستی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہو تو تمہیں ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اس بندے کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کافی اس بات سے مایوس ہو کے ایک طرف ہو گیا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے، ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی معصومیت میں مجھ سے، تمہارے بہت سارے اولیاء اکرام سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ وہ اپنے انداز میں مجھ سے اس طرح بات کرتا تھا جیسے اس نے مجھے اپنا دوست رکھا ہو. میرے خیال میں یہاں پہ یہ بہت اہم ہے کہ دوسروں کو جج کرنے سے پہلے لیٹس جسٹ کانسنٹریٹ آن واٹ وی آر ڈوئنگ. اسی تھیم کو ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ عطیہ کا اور سمرا کا شکریہ ادا کریں گے فار بینگ ہیئر ود اس. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد آتے ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رونق رمضان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और हमारे साथ अब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। इनसे भी हम आज का मौजू डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हों खौफ खुदा के हवाले से तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और सवाल हमारे सामने रखिए, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे दीन की रोशनी से। मुफ्ती साहब, यहाँ पे जो अक्सर लोग सज़ा और जज़ा के पहलू को उस पर डिबेट करते हैं, उस पर बहस करते हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम खौफ में मुब्तला रहें, इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे रहनुमाई देंगे उनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह दीन फ़ितरत है और फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि इंसान खौफ और उम्मीद मिनल्लाह इन दो कैफ़ियत के दरमियान ज़िंदगी गुजारे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें खौफ के हवाले से भी अहकामात दिए हैं और उम्मीद के हवाले से भी अहकामात दिए हैं। लादीनियत पसंद जो लोग हैं वो अमूमी तौर पर ये एतराज़ करते हैं कि जी मज़हबी लोग हमें डराते बहुत ज़्यादा हैं, खौफ बहुत ज़्यादा दिलाते हैं जहन्नम का। और बाज़ वो अक़वाल जो भी आपने हज़रत अली का कौल भी ज़िक्र किया कि न जन्नत के खौफ से न जहन्नम के खौफ से न जन्नत की तलब में इबादत करता हूँ, वो उनका मकाम था। लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि कुरान ही में जन्नत का ज़िक्र है और कुरान ही में जहन्नम का भी ज़िक्र है और उसकी पूरी वादियों का ज़िक्र है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल एक वादी का ज़िक्र है जो जहन्नम की एक वादी है। इसमें हम मुअतदल रास्ता ये बयान करते हैं कि अगर कोई गुनाह करने जा रहे हैं तो खौफ की कैफियत तारी कर लें कि ये गुनाह करते हुए कहीं मौत ना आ जाए, या इस गुनाह को कर लिया तो तौबा से पहले कहीं मौत ना आ जाए तो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे। और अगर इन पास्ट गुनाह हो चुका तो उम्मीद की कैफियत में आ जाएं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन मेरे रब की रहमत मेरे गुनाह से बहुत बड़ी है। लेकिन उसको भी तो लोग शेवा बना लेते हैं, लाइक इन द सेंस के ठीक है आपको किसी पास्ट गुनाह पे एक शर्मिंदगी का एहसास है, लेकिन मिसाल के तौर पे कहते हैं जी अब तो हो गया, एक कत्ल की सज़ा भी मौत है, अगर हमने 5 भी कर लिए तो वही सज़ा मिलेगी। तो उस जो भी आदत है उसको तर्क करके इस्तग़फ़ार और उम्मीद जगाई जाए अपने अंदर। मेरा बिल्कुल यही मकसद है कि रस्मन अदायगी जुमल ना हो बल्कि हकीकतन नदामत हो। जब हम तौबा की बात करते हैं तो उसमें ये लाजिम होता है कि माजी पर नदामत, हाल में तर्क गुनाह, मुस्तक़बिल में उस काम को ना करने का अज़्म समीम। अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त भी फौत होती है तो वो दर हकीकत तौबा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है लोग कानों को हाथ लगा देते हैं तौबा तौबा, तो ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि आपको हकीकतन नदामत हो, दिल में ये अज़्म हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं करना है और इन प्रेजेंट आप उस गुनाह को छोड़ चुके हों। तो इन दो कैफियत के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि बंदा मोमिन का दिल खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकता हूँ? तो आपने फरमाया अपनी दोनों आँखों के ज़रिए। उसने पूछा वो कैसे? आपने फरमाया दोनों आँखों से अश्क बहाओ, ये आंसू अल्लाह को इतने पसंद है कि इनकी वजह से अल्लाह तुम्हें जहन्नम से निजात अता फरमा देगा। कुरान में फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा तो उसके लिए 2 जन्नतें हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को खौफ की बाकायदा तालीम फरमाई कि तुम अल्लाह ताला से डरा करो। जैसे कि कुरान में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने से मुराद क्या है? अल्लाह के अज़ाब से डरो। अगर ये खौफ भी हटा दिया जाए तो शायद गुनाहों का सिलसिला और जराइम का सिलसिला बहुत बढ़ जाए, क्योंकि अब भी एक कसरत है ऐसे लोगों की जो बहुत सारे काम इसीलिए नहीं करते कि अल्लाह का खौफ होता है कि हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। लेकिन आप समझते हैं कि खौफ खुदा की जब हम दुहाई देते हैं या अमूमन तौर पे जब हम ये बात करते हैं तो किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ लोगों को कहा जा रहा होता है कि ऐसा अमल ना करो, क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डर नहीं लगता? उस वक्त जो शख्स बज़िद होकर वो अमल फिर भी कर रहा होता है तो क्या हमें कहना चाहिए कि उस वक्त उसका दिल सख्त हुआ होता है या वो अल्लाह ताला की याद उसको नहीं आ रही होती? देखें, हालात व वाक़यात और जिस माहौल में वो पला बढ़ा है उसका बड़ा असर होता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, मुतसव्वर ही नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग वो रूटीन में कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस शख्स की इनफरादी सूरत हाल पर कि उसने अपनी ज़िंदगी किस माहौल में बसर की। लेकिन हमें हुक्म ये है कि वो है ना, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और आप समझाइए क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो हम अपना हक़ अदा करते रहें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहें और उस अमल की
قباحت و شناعت کو بیان کرتے رہیں کہ یہ چیز بری ہے، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. اور اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں فکر آخرت ملے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میرے والد کو پتہ چل گیا یا میری والدہ کو پتہ چل گیا تو میں ان کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا، یا میں ان کی آنکھ میں آنکھ کس طرح ڈال کے دیکھوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اب یہ تصور جو والد اور والدہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کل جب رب کے حضور میں حاضر ہوں گا تو اپنا نامہ اعمال کس طرح پڑھ کے سناؤں گا، اور میرے رب نے مجھے اتنی انعامات اور اکرامات کی بارشیں مجھ پر نازل فرمائی ہیں. اور اس وقت تو کوئی چھپنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے اعضاء، آپ کے ہاتھ، پیر، آنکھ سب خود گواہی دے رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک خاص بات جس کو ہم ضرور اس آج کے پروگرام میں اس کا حصہ بنیں گے کہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سیرت نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا، وحدانیت کا لوگوں کو پیغام دیا اور یہ مکمل ضابطہ حیات ان تک لے کے آئے، تو بہت ساری ایسی پریکٹسز ہمیں عرب معاشرے میں نظر آتی ہیں جو شاید بعد میں جا کے اس کی منائی ہوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق، جس میں جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے، شراب پینا ہے. تو کیا پہلے ہی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا، یا ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کی گئی؟ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، کیونکہ کراچی میں بھی تھوڑی ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. ہمارا آج کا موضوع امید اور خوف خدا. خاص طور پہ ہم خوف کی اپنے معاشرے میں جب بات کر رہے تھے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں، تو ہم نے کہا ہمیں لوگوں کا خوف بہت آتا ہے، کسی کے توقعات پہ پورا نہ اترنے کا، یا پھر اس بات کا کہ کوئی ہمیں اگر چھوڑ دے گا یا ہمارے دل کو تکلیف دے گا تو ہم اس تکلیف سے کیسے نکل پائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کی بات ہوتی ہے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم دعا بھی نہیں کر پاتے، اپنی خطاؤں پہ نادم ہونا بھی ہمیں نہیں آتا. تو خوف خدا کا ایسے معاشرے میں ہماری آج کل کی پریزنٹ ڈے چیلنجز میں ہماری زندگی میں کیا ایک اہمیت ہو سکتی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب نے. السلام علیکم صاحب. علامہ صاحب، اس پہ تھوڑا سا آپ کی بھی میں رائے لینا چاہوں گی کہ خوف خدا کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم اس کا مقام ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پھر کمپیئر کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور کہتے ہیں کہ جی صرف ڈرایا جائے گا تو اس سے تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، قرب حاصل نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. بہت مختصر سی بات تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیے، یعنی جب تک آپ خوف کے مقابلے میں امید کو نہیں رکھیں گے تو آپ کو نہ خوف سمجھ میں آئے گا نہ امید سمجھ میں آئے گی. جیسے کہ رات کے مقابلے میں دن نہ ہو تو رات سمجھ میں نہیں آئے گی، دن ہی دن رہے تو رات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. میٹھا ہو کڑوا نہ ہو تو میٹھا سمجھ میں نہیں آئے گا، نمکین ہو میٹھا نہ ہو تو نمکین سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے خوف بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک کہ امید نہ ہو. جس خوف کی اسلام نے تعبیر کی، جو خوف اسلام جس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے، کون سا خوف؟ کوئی نعوذ باللہ یا اعوذ باللہ، مطلب اللہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے. اللہ تو بہت ہی خوبصورت شے، خوبصورت ان معنی میں نہیں صورت کے لحاظ سے، بلکہ کیا ہے، اس کی ذات اتنی خوبصورت ہے کہ ہر ایک کا ملجا اور ماوا ہے. وہ ماں کے جس کے آغوش میں ہم جا کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں، وہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں اطمینان دلانے والا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک انسان کو تو خوف کی اصل میں جو تعریف ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی چیز سے، یعنی اس کی ناراضگی سے خوف کھانا، یہ نہیں ہے کہ اس سے خوف کھانا، نہیں،
اس کی دوری سے خوف کھانا. پروردگار میں شاید، حضرت علی کا جملہ ہے نا دعائے کمل میں، پروردگار میں شاید کیا ہے نار جہنم پر صبر کر لوں. کیف اصبر عن فراق، میں کس طریقے سے تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں گا. یعنی خوف ہے لیکن کیا فراق کا خوف ہے. یا یعنی وہی مطلب ہے کہ حضرت علی تو خیر بات اور آگے بڑھا دیتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا کو جو ہے نا اس کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ جنت کی لالچ میں خدا کی اس لیے نہیں عبادت کرتا کہ خدا مجھے جنت دے دے، اور نہ میں اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. اب خوف بھی سمجھ میں آ گیا، امید بھی سمجھ میں آ گئی، یعنی تو اس لائق ہے کہ ہم تیری عبادت کریں. تو اس کے درمیان کی جو چیز نکلتی ہے اس کا نام کیا ہے، یعنی وہ کہنا چاہیے کہ ارتقاء، جس کا ہم رکھیں گے خوف اور امید کے. اور اسی حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تعلیم دیتے ہوئے اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، خدا جو ہے نا وہ کیا ہے، دو خوفوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا. دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی کیا مطلب ہے. اور اسی طرح سے دونوں امیدیں ایک جگہ نہیں جمع ہوں گی، یعنی گویا کہ کیا ہے ایک جگہ ایک پارٹ میں خوف ہوگا، ایک پارٹ میں امید ہوگی، ایک پارٹ میں خوف ہوگا، ایک پارٹ میں امید ہوگی. یعنی وہ بچہ، میں بچے کے لیے کہہ دوں کہ وہ بچہ جو امتحان سے پہلے پڑھتا نہیں ہے اس وقت بڑے اطمینان سے رہتا ہے، وہ باہر جا کے کرکٹ کھیلتا رہے گا یا اور جو کچھ بھی، وہ اگر کوئی اور مشغلہ، آج کل تو کرکٹ بھی بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا کہ اب تو ورزش سے بھی چلے گئے، ہمارے بچے صرف انگلیوں کی ورزش رہ گئی ہے. یہ شاید ذہن کی رہ گئی ہوگی، اب جسمانی ورزش کا زمانہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے اور یہ انسانیت کے لیے بہت خطرناک ہے. مگر میں کہوں گا کہ جی ہاں، یعنی بچے کو خوف ہوتا ہے، ایک بچے کو خوف ہوتا ہے کب، کہ جب امتحان سے پہلے، جس بچے کو امتحان سے پہلے امتحان کا خوف ہوتا ہے وہ امتحان میں فرسٹ آتا ہے، اور جس بچے کو امتحان سے پہلے امتحان کا خوف نہیں ہوتا وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اس کو وہاں خوف ہوتا ہے. یعنی دو دار خدا نے رکھے، ایک دار دنیا ہے، ایک دار آخرہ ہے. دنیا میں جو خوف کھائے گا وہ آخرت میں امان پائے گا، جو دنیا میں امان پائے گا وہ آخرت میں خوف کھائے گا. تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی جگہ پر دونوں کو ایک ہی جگہ پر خدا جمع نہیں کرے. صحیح. ایک وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی کی تھی کہ سیرت نبوی کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں جا کر اسلام میں اس کی ممانعت ہوئی، لیکن فوری طور پہ کیونکہ عرب معاشرہ اس کا عادی تھا تو شاید خوف دلا کر یا امید دلا کر نہیں بلکہ ان دونوں کو ہی وقتاً فوقتاً استعمال کر کے اس معاشرے کی اصلاح کی گئی. اس میں کیا منطق ہے، اس میں کیا اسباق ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالے گا مفتی صاحب. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحکمت دالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ اس معاشرے کی تربیت فرمائی جو جہالت پر مشتمل نہیں، جاہلیت پر مشتمل تھا، جو جہالت کا انتہائی درجہ ہوتا ہے. اور انہی میں سے ہمیں صدیق اکبر ملے، عمر فاروق اعظم ملے، عثمان غنی ملے، علی المرتضیٰ ملے، اور بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اور عنہن ملی. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو تبلیغ کرنے والا یا جو واعظ و نصیحت کرنے والا ہے وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ مجھے کب کہاں پر کون سی بات کس انداز میں کہنی ہے. صحیح. بعض اوقات ایسے لوگ جن کو بالکل کنونس کرنا نہیں آتا یا جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا یا جن کا مشاہدہ نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات لوگوں کو دین سے بدظن کر دیتے ہیں. وہ آپ نے اکثر یہ جملہ شاید سنا ہوگا کہ جی یہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، ان کے قریب مت جانا، ہم ان سے دور ہی اچھے ہیں. جب دیکھیں جہنم کا بیان تو جہنم کا بیان بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جنت کا بیان بھی ہے. پھر ان دونوں سے ہٹ کے اللہ کی محبت کا بھی تو بیان ہے. آپ اللہ کی محبت کا ذکر کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، اور جو کام نہیں کر رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نہیں کر رہے کہ اللہ نے اسے کرنے سے منع کیا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر یہ کیفیت مل جائے، یعنی خوف الہی اور امید من اللہ، تو ان دونوں کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے قناعت. میں اس پر پھر آگے چل کے تفصیلاً بات کروں گا کہ جب بندہ اللہ سے بس ڈرتا ہے تو اسے پھر یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کون کیا کہے گا. وہ حق بات کہتا ہے میرے دل میں خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے، بندے کا خوف نہیں ہے. اور جب اسے امید ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں سے وہ امیدیں وابستہ نہیں کرتا، وہ صرف اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے. تو جب خوف حقیقتاً اللہ کا ہو
اور امید بھی حقیقتاً اللہ سے ہو تو پھر حق بات کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس بندے کو یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں اسے قناعت مل جاتی ہے، اور جب اسے قناعت مل جاتی ہے تو وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ غلط کر رہا ہے تو میں آواز اٹھاؤں گا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میرا توکل اس پر نہیں ہے، اس پر ہے جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو قناعت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو بالکل انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ ان کے دل سے خوف خدا بھی چلا جاتا ہے، وہ انسانوں کے اب تیزاب گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن یہاں پہ جو آپ نے پہلے یہاں پہ بات کی کہ اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے تو حق بات کہنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک ڈسٹورٹڈ شکل ہمیں اپنے معاشرے میں ملتی ہے۔ ابھی 2-3 واقعے میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھے ہوں گے، یہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ ہمارے یہاں کی سپر مارکیٹ ہے، اس کے باہر کچھ خواتین کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مورل پولیسنگ کا کام کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوا، یہ واقعہ ہوا کہ باہر نکلتے ہوئے سپر مارکیٹ میں آوازیں کسنا، ان کو یہ کہنا کہ شاید ان کا حلیہ، ان کا انداز، ان کا رہن سہن، یعنی دیکھیں جیسے مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اگر کوئی شخص کچھ کھا رہا ہو تو اس کے اوپر آوازیں کسنا، یہ کہنا کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، بیکاز جو شخص یہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مورل پولیسنگ کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے صحیح بات آگے پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا انداز لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے بجائے ان کو اور اس سے دور کر رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اللہ کی طرف راغب کر کے، اللہ کے احکامات کی یاد دہانی کرا کر لوگوں کو دین کی طرف واپس رجا کر لانا یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کا ایک ورژن جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں نوٹ کر رہے ہیں وہ کافی تکلیف دہ بھی ہے، جس میں باقاعدہ کچھ خواتین کو ٹارگٹ کر کے ان کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا انداز ہے، جو ان کا پہناوا ہے، شاید وہ اسلام کے مطابقت نہیں ہے۔ اس طرح کے ہراسنگ طریقے سے کسی کو تنبیہ کرنا اور خوف خدا کا اس پہ سہارا لینا، یعنی دلیل کے طور پہ تو آپ خوف خدا کو ہی استعمال کر رہے ہیں، یہ اس بات کی کتنی گنجائش موجود ہے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ تبلیغ کے بھی کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، کب کس کو کس طرح نصیحت کرنی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایسے واقعات ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک طرح سے مورل پولیسنگ اس کو کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا، خدا نے دونوں طرف رکھا ہے۔ دیکھیے، اور پھر ایک گفتگو چل رہی تھی تو ہمارے مفتی صاحب شاہی صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ حکمت جو ہے وہ ضالۃ المومن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن گمشدہ شے کس کی ہے؟ ہر ایک کی نہیں ہے، مومن کی گمشدہ شے ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں، اور جب انسان اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کا گریبان نہیں پھاڑ سکتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس طرح اٹھاتے ہیں لیکن اپنی طرف اٹھنے والی 3 انگلیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیے معاشرے میں، اور پھر ایک بات اور میں کہوں گی، امید اور اس کے حوالے سے ایک بات آ بھی رہی تھی، تو ایک سجدہ 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ وہ خالق کی بارگاہ میں ایک رکھا ہوا سجدہ ہمیں 1000 سجدوں سے بچاتا ہے۔ یہ پورا معاشرہ ہے، یہ جو ہم پیشانی رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ مجھے وہ 1000 سجدے جو مجھے اس کے بدلے میں کرنے پڑیں گے لوگوں کے سامنے، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی ایک جھوٹ بول کے ہم 100 جھوٹ کی تیاری کر لیتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر ایک سچ بولو گے تو 100 جھوٹ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ایک برائی کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارے معاشرے سے 100 برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے، جب تک ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہر آدمی اس کوشش میں لگا کہ میرا معاشرہ اچھا ہو جائے، میرا پاکستان اچھا ہو جائے، ہمارا کلچر اچھا ہو جائے۔ بھئی ہو کیسے جائے جب تک کہ ہم ایک ایک کر کے برائی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن تشدد لا یجوز، تشدد سے دین نہیں پھیلایا جائے گا۔
تلوار سے دین نہیں پھیلے گا، گولی سے دین نہیں پھیلے گا، زبردستی سے دین نہیں پھیلے گا۔ دلوں پہ حکمرانی کرو، سروں پہ حکمرانی نہیں کرو۔ یہ زبردستی کسی کو میں دین پر راغب نہیں کر سکتا۔ میں اپنا کردار پیش کر سکتا ہوں، اپنی گفتار پیش کر سکتا ہوں، اپنا عمل پیش کر سکتا ہوں۔ ائمہ نے، رسول اکرم نے، انبیاء علیہ السلام نے، اصحاب کرام نے، سب نے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کے دوسروں کے آئیڈیل بن گئے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم زبردستی دین کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ صرف ریاست کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ ہم کریں گے تو یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت دین کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ لوگوں کو زیادہ دین سے دور کر دے رہے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب کی احسن تبلیغ، یہ سب کے درجے ہیں، طریقے ہیں، آداب ہے، اس کے مطابق کیا جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت بات، اور یقیناً یہ وہ تمام لوگ جو دین کی طرف دوسروں کو لانا چاہتے ہیں، اس میں ایک ہمبل سا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت بہت ہی اہم ہے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے، جب ہم کسی کو جج کرتے ہیں یا کسی پہ آواز کستے ہیں، اس کو اس طرح سخت الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ اپنے آپ پہ تکبر کا بھی ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو خود ہی ہم نے اسیوم کر لیا کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہی ہوں اور میرا حلیہ ایک خاص انداز میں ہے، یا میں نے حجاب اگر لیا ہوا ہے تو میں نے خود ہی اسیوم کر لیا کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ اصل میں دیکھیں یہاں پہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جہاں پر مربی ذہنی طور پر کمزور ہو تو پھر اسی طرح کی غیر تربیتی یافتہ اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، اور اپنے عمل سے دین کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، الٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میں ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، نزاکت وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، تو بلا اپنے رب کے سبیل کی طرف، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس کے ساتھ؟ 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بالحکمت، جو میں نے ابتداءً بھی ذکر کیا تھا، حکمت کے ساتھ۔ دوسری چیز والموعظۃ الحسنۃ، حسین اور خوبصورت بات یعنی نصیحت کے ساتھ۔ اب خود اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کس طرح بلا رہے ہیں؟ اور یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میری بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قول یا ہمارا کوئی عمل انہیں مزید دین سے بدظن کر دے۔ ماضی قریب میں ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بلایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ تنقید کی، اس کو کوئی جملہ کسا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے پر برا بھلا کہا گیا تو آپ نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تبلیغ کریں، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، یعنی اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں، اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ لیکن کرنا کس طرح ہے یہ بہت اہم ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں حتیٰ کہ الفاظ کا انتخاب اور وے آف ٹاکنگ کہہ لیجئے یا کنونسنگ پاور جسے کہتے ہیں وہ کہہ لیجئے، وہ کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جو آپ کی پرسویشن ہے وہ بہت جس وقت میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اہم ہے کہ سامنے والا اگر ذہنی طور پہ الجھا ہوا ہے تو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اس الجھن کے وقت میں اسے نصیحت نہ کی جائے۔ غصے میں ہے تو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اس غصے کے وقت میں اسے توحید بیان نہ کی جائے کہ وہ غصے کی وجہ سے کہیں انکار نہ کر دے، اور اس کا بھی پھر ذمہ آپ پہ نہ آ جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ بہت اہم پہلو تھا، اور میرے خیال میں اس کو ایک دفعہ پھر یہ جو پارٹ ہے جس میں بڑی میرے خیال میں خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی گئی ہے، یہ میں فیس بک پہ بھی اپنے انکلوڈ کروں گی کیونکہ بہت سارے دوستوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، ان کی باتوں کی طرف لوگوں کو راغب کریں تو ایک احسن طریقے سے کریں، یہی آج کا میسج ہے۔ ایک میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی شام 6 بجے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔